ایک विचारधारा है जो ये कहती है कि कब्र वहीं पर के बरेलवी कर्म और सदक़े से सिद्दीक़ अकबर की मज़ार है और फारूक। वहाबियों की आई तो वो उन्होंने क्या करा, वहाबियों ने कहा कि ये जो मज़ार है इसको और कब्र है इनको तोड़ देना चाहिए। अब 3 कब्रें जो बाकी हैं तो हमारे पर ये इल्ज़ाम है कि हम कब्रों को बनाना काम सहाबी का है और कब्र को उठाना ये वहाबी का काम। जो मसलक आया इसका ये वजूद में कैसे आया, मेरा सवाल ये है आपसे। ये बरेलवी कोई इमाम अहमद रज़ा देवबंद कभी गए नहीं, ना उनका कोई सफ़र हाफिज़ है, ना दारुल उलूम देवबंद में जाके तालीम हासिल करी, ना ये मदरसा चलते जो है ये आपस ये 2 फिरके बनाए गए। बात है, इसका कोई सबूत नहीं है। कौन करता था? जन्नत में रहता था, फरिश्तों को बढ़ाता था, अल्लाह 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 अल्लाह। फिरका परस्ती जो है ये मुसलमानों के ईमान को कमज़ोर कर रही है, जो आज हालात हैं मुसलमान के। फिरका परस्ती तो खालिफ हमको कहता है बरेलवी। लेकिन जो जितने भी फिरके हैं दावा तो सभी करते हैं कि हम ही जन्नती हैं। इसका फैसला क्या? इसका फैसला दरगाह कमेटी की तरफ से, दरगाह की तरफ से मना किया गया था, उन्होंने सलाम पढ़ा और एक दरबार में दूसरे के नारे लगाना या इस तरीके के, क्या ये लोगों को बदजन करने का ख्याल है? ये क्या है? ये फितना शरिया, ताजु शरिया के इस तरीके के जो नारे लगाए गए वहाँ पर, जिससे लोगों को वहाँ एतराज करने वाले मिलादी फसादी नहीं, इनको ये समझना चाहिए। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने ये शर्प वहाँ पर? वो लोग थे, देखिए शैतान जो है हम लोग जलते नहीं हैं। अब ये एक बहाना कि फलां का नारा लगा दिया इसलिए पीट लिया, ढिमके का नारा लगा दिया इसलिए पीट लिया। अरे पहले तो ये तय होना करना चाहिए कि ख्वाजा के मज़ार पर बरेलवी चढ़ा रहा है कि देवबंदी चढ़ा रहा है। पहले तो ये तय। ये फिरका परस्ती खत्म कैसे होगी? फिरका परस्ती खत्म हो जाता, उसका नजरिया पढ़ा जाता, कुरान नहीं पढ़ा जाता? कुरान पढ़ा जाता, तो बताइए कुरान पढ़ा। किसी फिरके का नाम अगर कुरान के अंदर मौजूद है? सरकार 71 फिरके होंगे इस्लाम में। देवबंदी बरेलवी कोई नाम से है? पहले आ जहाँ पहले आपको लग रहा है सब चल रहे हैं रसूल अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर? सब अगर चलते होते तो झगड़ा। अगर आपको फार्मूला समझना है तो क्या आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पर खिताब करते हुए क्या कहा था रसूल अल्लाह ने? अगर क्या लोग चल रहे हैं, लोग मान रहे हैं, आप कितना मानते हैं इस बात? हम तो मानते हैं। क्या कहा था? ये कहा था कि आप इस्लाम और कुरान और सुन्नत पर अलीउल मौला, इसको क्या आप ज़ईफ़ हदीस मानते हैं? इस पर क्या आप अपना यकीदा रखते हैं? हम बिल्कुल मानते हैं, हम बिल्कुल मानते हैं कि हमारे वो मौला हैं, लेकिन हम हज़रत अली को मान के और इतनी मोहब्बत करके सिद्दीक़ अकबर को गाली देना पसंद नहीं करेंगे। जो दे रहा है आपको नहीं मालूम कौन दे रहा है? ये शिया कैसे हो गए? कौन दे रहा है? शिया गाली देता है, किताबें उठा लीजिए, मातम करता है। मैदान करबला का जब हम वाक़या देखते हैं, जो वो जंग हुई, उसमें भी ये कहा जाता है कि जब पूछते हैं आम तौर पर किसी कारी या किसी मौलवी से, चाहे वो किसी भी मसलक से, वो कहते हैं कि 2 शहजादों में जंग। नहीं, यजीद को हम पलीद मानते हैं, और जो लोग शहजादा मानते हैं यजीद जहाँ होगा वो उसके साथ वही रहेगा, वो वहाँ पर। और हम हुजूर इमाम हुसैन के ग़ुलाम हैं, हम इमाम हुसैन के साथ रहेंगे। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। जैसा कि हम अपने ख़ास प्रोग्राम में, जिसमें हम ख़ास मुलाकात कराते हैं ख़ास शख्सियत से, आज एक ऐसी ख़ास शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जो बुज़ुर्ग भी हैं और बुज़ुर्गाने दीन से अक़ीदत और मोहब्बत रखने वाले भी हैं। बरेली शरीफ से आपका ताल्लुक़ है, दरगाह आला हज़रत दरगाह से जो है ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ के तर्जुमान भी रहे हैं दरगाह आला हज़रत के। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है मन्नान साहब। जी शुक्रिया जनाब। सबसे पहला तो आपसे मेरा सवाल यही है कि आप तफसीर से अपना जो है तारुफ़ कराएं हमारे नाजरीन को जो आपको देख रहे हैं। जी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। फ़कीर क़ाज़ी बरकाती अशफ़ी मोहम्मद मन्नान रज़ा मन्नानी, सरबराह आला जामिया नूरिया रज़विया, बानी नूरी मरकज़ दरगाह आला हज़रत मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ इंडिया, बानी जामिया इमाम अहमद रज़ा औलिया मस्जिद के बाद महरुल शरीफ दिल्ली, आपसे मुखातिब हूँ। आज आपसे मुलाकात हुई, ये खुशनसीबी हमारी। दिल्ली में या हिंदुस्तान में आप जो है कम वक्त गुजारते हैं, ज़्यादातर बाहर रहते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए ऐसा है, हमारे जद करीम इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। अब क्योंकि मसलक आला की तर्जुमानी करनी है,
مسلکی اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اب دنیا بھر میں جو ہیں، جیسے میں انگلینڈ جاتا ہوں تو 600 مسجدیں ہیں جس میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جاتا ہے۔ امریکہ، افریقہ، ہالینڈ، اسپین، سب جگہ، عرب برابر کے ملک میں کہیں بھی جاتا ہوں تو اعلیٰ حضرت مجھے ایک کرم مجھ پر فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت مجھے بھیج دیتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی جن کے نماز جنازہ میں کروڑوں آدمی اکٹھے ہوئے تھے، ان کا نام تھا تاج الشریعہ مولانا اختر رضا زرعی۔ تو ہمارے سب بھائیوں کا تو انتقال ہو گیا، اب اس میں اعلیٰ حضرت کی نشانی منانی آپ سے مخاطب ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی عنایت ہے کہ اب وہ ہمارے جو دوست ہیں جو دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں، مسجدیں بنتی ہیں، مدارس بنتے ہیں، تو ان کی اوپننگ کرنی ہے، ان کا کام کرنا ہے، ان کو بڑھاوا دینا ہے۔ بڑھاوا اس لیے دینا ہے کہ جگہ جگہ اگر مدرسے بنیں گے تو غریب پڑھیں گے۔ علم روشنی ہے اور جہالت ایک اندھیرا ہے۔ ہم اپنے وچار دھارا کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں، ہم آگے دنیا میں جا رہے ہیں، اور بھیجنے والے ہم نہیں ہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی کا خون ہمارے اندر بہتا ہے، وہ جہاں بہتر سمجھتے ہیں وہاں بھیج دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں، آج جیسے آج دہلی میں ہم ہیں، آپ سے ملاقات ہو گئی، بہت اچھی بات ہے کہ آپ تشریف لے آئے، اور آج ہم آپ کے میڈیا اور آپ کے مادھیم سے ہم کچھ خطاب کر پا رہے ہیں۔ یہ دنیا بھر میں خطاب آپ ہم کو دیں گے، ہم اپنی دنیا میں بھیجیں گے، ہمارے جو لوگ ہیں ان میں بھی جائے گا۔ تو یہ جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ صحیح بات لوگوں کو پہنچائی جائے، اعلیٰ حضرت کا صحیح تعارف کرایا جائے۔ اعلیٰ حضرت کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت ایسے آدمی ہیں کہ اعلیٰ کا نام ہی پڑ گیا، عشق محبت اعلیٰ حضرت، عشق محبت اعلیٰ حضرت نے اپنے محبت سے بریلی سے قریب نہیں کیا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام و برکت سے اور اپنے علم سے سب کو مدینہ شریف سے قریب کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کو کہتے ہیں جو نبی کریم کو بھی چاہتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی چاہتے ہیں، اولیاء کرام کو بھی چاہتے ہیں، سادات کرام کو بھی چاہتے ہیں۔ تمام اہل سنت کو لے کر کے چلنے والا ایک شخصیت ہے وہ اعلیٰ حضرت۔ انہی کے مسلک پر لوگ جو کام کر رہے ہیں دنیا بھر میں، وہ ایک طریقہ ہوتا ہے، اسی کے مخاطب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں سب سے زیادہ جو مسلم حضرات ہیں وہ انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، اس طرف مسلم زیادہ ہے۔ اور جگہ پر عرب میں ہے تو تھوڑے مسلمان ہیں، یورپ میں تھوڑے سے مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں اکثریت جو ہے سب سے زیادہ اسی علاقے میں ہے۔ اور انہی علاقوں میں اگر آپ دیکھیں جو مسلک کے اعلیٰ حضرت ہے، مسلک کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو مزارات پر جائے، جو بزرگوں سے احترام کرے، جیسے ہمارے یہ دہلی میں ہم لوگ یہاں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور مزارات ہیں اجمیر شریف میں ہمارے خواجہ ہند کے راجہ سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور بغداد میں غوث اعظم ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ میں ان کی قبر موجود ہے۔ ایک وچار دھارا ہے جو یہ کہتی ہے کہ قبر کے بریلوی پجاری ہیں، جو اہل سنت بریلویوں کو کہ یہ کہتے ہیں قبر کے پجاری ہیں، قبر یہ بناتے ہیں، قبر پہ یہ لوگ جاتے ہیں، یہ قبر کو سجاتے ہیں، یہ قبروں پہ۔ میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں جو قبر شریف ہے اور جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، میری قبر کی جس نے زیارت کر لی، سنی مسلمان نے، عاشق رسول نے، محبت رسول میں آ کر کے میری قبر کو دیکھ لیا، وجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ یہ حدیث ہے۔ ہم اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں، حضور کے مزار پہ جاتے ہیں، اور وہیں پر حضور کے کرم و صدقے سے صدیق اکبر کا بھی مزار ہے اور فاروق اعظم کا بھی مزار ہے۔ اسی کے آگے اگر آپ دیکھیں تو جنت البقیع ہے، جنت البقیع۔ جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی جو خلیفہ مسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، وہ جنت البقیع میں ہیں، اور حضرت نبی کریم کی شہزادی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تمام صحابہ کرام کے 10,000 صحابہ کرام کا جو مزارات وہاں پر تھے ایک زمانے میں، اور اس کے فوٹو بھی آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن جب ایک وچار دھارا وہابیوں کی آئی تو وہ انہوں نے کیا کرا، وہابیوں نے کہا کہ یہ جو مزار ہے، اس کو قبر ہے، ان کو توڑ دینا چاہیے۔ وہ انہوں نے، کیونکہ ان کی وہاں حکومت آ گئی، تو انہوں نے حکومت کی بنیاد پر اپنی طاقت کو دکھاتے ہوئے جنت البقیع کے اور جو مکہ شریف میں مزارات تھے قبریں توڑ دیں،
3 قبریں پوری وہاں پر سعودی عرب میں ہیں. وہ 3 کون سی قبریں ہیں؟ حضور نبی کریم کی قبر، صدیق اکبر کی قبر اور ہمارے فاروق اعظم کی. یہ 3 قبریں باقی ہیں. اب 3 قبریں جو باقی ہیں تو ہمارے پر یہ الزام ہے کہ ہم مشرک ہیں، ہم قبروں پہ جاتے ہیں. تو ایک بات یہ بتائیے، امام احمد رضا کو ابھی 100 سال انتقال کیے ہوئے، 100 سال 150 سال 200 سال کا آدمی ہے. اس کے لیے آپ سنی بریلوی بنائے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے پہلے جو یہ قبر شریف بنی مدینہ منورہ میں، تو وہ کس نے بنائی؟ کہ امام احمد رضا نے بنائی. غوث اعظم کی قبر جو 1000 برس پرانی ہے بغداد شریف میں، کہ وہ جا کر کے امام احمد رضا نے بنائی. اور ہمارے نظام الدین صاحب میں جو درگاہ نظام الدین صاحب ہے، یا ہمارے بختیار کاکی ہیں اور حضور سلطان ہند، کہ یہ ہمارے اہل سنت بریلویوں نے جا کے بنائی، یہ ان کی پجاری ہیں. غلط بات ہے. ان کو سمجھنا چاہیے قبروں کو بنانا کام صحابی کا ہے اور قبروں کو ڈھانا یہ وہابی کا کام ہے. تو یہ جو بریلوی جو مسلک آیا، اس کا یہ وجود میں کیسے آیا؟ میرا سوال یہ ہے آپ سے. یہ بریلوی کوئی وہ نہیں ہے. بریلوی اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلی میں پیدا ہوئے، یہ ہے نقطہ. اعلیٰ حضرت احمد رضا نے بریلی میں پیدا ہو کر کے مزار پر پھول چادر چڑھانا چاہیے تو اس کو لکھا، حضور سے محبت کرنا چاہیے تو اس کے لیے کتابیں لکھیں. اعلیٰ حضرت سے دنیا بھر سے افریقہ امریکہ سے لوگ فتویٰ سوال کرتے تو اعلیٰ حضرت نے 1-2 کتاب نے فتاوی رضویہ لکھ دیا، جو آج دیوبند میں بھی لوگ دیکھتے ہیں فتاوی رضویہ اور اعلیٰ کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی کتاب لکھ دی، اس کا نام فتاوی رضویہ. اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو پوچھا گیا کہ آپ علم غیب جانتے ہیں، نبی کریم نہیں جانتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت سوال کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے میں دولت المکیہ لکھ دی. یہ اعلیٰ کا کلام ہے دولت المکیہ، وہ عربی کتاب ہے جس کو ہمارے اعلیٰ حضرت احمد رضا نے لکھی، اور ہمارے جد کریم حجۃ اللہ مولانا حامد رضا صاحب نے اعلیٰ بولتے تھے تو حجۃ صاحب میرے دادا لکھتے تھے. اس کا نام ہے دولت المکیہ. 8 گھنٹے میں وہ کتاب لکھ دی جس میں دولت المکیہ میں یہ مادۃ الغیبیہ دولت المکیہ حضور کے علم غیب پر ثابت کرا. جو اعلیٰ حضرت کتاب لے کے نہیں گئے تھے، جو اعلیٰ لائبریری میں نہیں گئے، جو ذہن میں اعلیٰ حضرت کے حضور نبی کے کریم کے کرم سے جو محبت، حضور کی محبت ذہن میں موجود تھی، وہ اعلیٰ حضرت کتاب کی صورت میں لکھ دی. اس کا نام ہے دولت المکیہ. امام احمد رضا اس کا نام ہے جو علم کا بادشاہ گزرا ہے. اب علم کا بادشاہ کیوں؟ وہ بریلی میں پیدا ہوا. جب بریلی کا پیدا ہوا تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو سڑک ہے، یہ سڑک کبھی شاہجہاں نے بنائی ہوگی، اور اس سڑک کے بعد اس کے اوپر کوئی پرائم منسٹر چلا گیا تھا، یہ مودی کے نام سے ہو گئی. تو یہ جو ہوتا ہے، یہ وجہ یہ ہے کہ مسلک وہی پرانا ہے. قبروں پہ جانا ہے تو غوث پاک کے قبر پہ جانا ہے تو اس زمانے کے سنی گئے ہوں گے، اور مدینہ پاک میں رسول پاک کے قبر پر جو سرکار کے مزار پر گئے ہوں گے تو صحابہ کرام گئے ہوں گے. تو مسلک وہی پرانا ہے، لیکن جو مدینے سے آیا وہ بریلی میں آیا. لیکن کیونکہ احمد رضا نے اس کی حفاظت کری، اس لیے آج ہم لوگ بریلوی کہلاتے ہیں. دیکھیے، یہ مسلک جو ہے، چاہے وہ دیوبند خیال کے مسلک ہوں یا بریلوی خیال کا مسلک ہو، یہ ہندوستان میں جو ہے زیادہ ملتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ احمد رضا خان اور اشرف علی تھانوی صاحب یہ ایک ہی استاد کے 2 شاگرد تھے. ایک نے جو ہے جا کر کے وہاں بریلی میں مدرسہ بنا لیا جیسا آپ نے بتایا، اور وہاں پیدا ہوئے، اور ایک جو دیوبند میں جا کے انہوں نے اپنا مدرسہ قائم کیا اور وہاں وہ پیدا ہوا. اس طریقے کی باتیں کہی جاتی ہیں. اس کو کتنا جو ہے آپ مانتے ہیں، یا اس پر کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ جو دیوبندی فرقہ ہے اور ایک یہ بریلوی فرقہ ہے، 2 وچاردھارا ہیں، ایک دیوبندی ایک بریلوی. یہ ایک دیکھیے، لوگوں کو اصل میں تاریخ کا علم تو ہے نہیں، جانتے تو ہے نہیں. امام احمد رضا دیوبند کبھی گئے نہیں، نہ ان کا کوئی سفر ثابت ہے، نہ دارالعلوم دیوبند میں جا کے تعلیم حاصل کری. یہ مدرسہ تو بعد میں بنا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد تھے. ایک استاد کے شاگرد بھی نہیں، نہ اشرف علی صاحب اعلیٰ حضرت احمد رضا صاحب سے ملے، نہ ان کا وہ کوئی استاد ایک ہے، استاد بھی ایک نہیں ہے. وہ بریلی میں پڑھے، اعلیٰ حضرت بریلی میں پیدا ہوئے اور بریلی میں پڑھا. اور اشرف علی صاحب کا ملاقات اعلیٰ حضرت سے ہے نہیں. اب جب ملاقات نہیں تو کلاس فیلو نہیں ہے، نہ کوئی ان کا کوئی استاد ہے. اعلیٰ کے جو استاد ہیں وہ عاشق رسول ہیں، سرکار کے چاہنے والے، جو جن استادوں نے اعلیٰ حضرت کے دل میں حضور کی محبت ڈالی، وہ اعلیٰ حضرت کے وہ استاد ہیں. اور اشرف علی تھانوی صاحب کے دل میں جو معاملہ ہے
اور ان کے استاد کیسے ہوں گے، ان سے جو باتیں ہوئیں، تو ایک جو وچار دھارا بنی، ایک وچار دھارا یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور یہ جو اعلیٰ حضرت تعریف کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت لم یات نذیر و کفی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا، تو کہ یہ اعلیٰ حضرت تعریف نہیں کرتے ہیں، یہ تو پہلے سے ہوتے چلی آ رہی ہے کہ امام احمد اللہ کو ٹھیکہ لے رکھا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے قلم کی روشنائی کے قطرے فکر و اعتقاد کی جنتوں میں کوثر و تسنیم کی مانند بہتے ہیں۔ جس کو اعلیٰ کا کلام یاد ہے اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جاتی۔ اشرف علی تھانوی صاحب کے قلم سے بھی کچھ باتیں نکلیں، لیکن جب بھی وہ قلم اٹھاتے ہیں اور پڑھتا ہے تو حضور کی محبت پیدا نہیں ہوگا، بلکہ حضور سے لوگ دور ہو جائیں گے۔ حضور سے قریب کرنے والی ذات امام احمد رضا کی ہے۔ نہیں تو یہ پھر کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ ایک ہی استاد کے دو شاگرد تھے اور سیاست کے چلتے جو ہے یہ دو فرقے بنائے گئے؟ غلط بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ کوئی تاریخ میں اس طرح کی کسی مورخ نے یہ بات لکھی ہے کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا اور اشرف علی تھانوی صاحب ایک استاد کے شاگرد ہیں۔ غلط ہے یہ بات، اس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیوبند کے علماء سے بھی پوچھیں گے جو صحیح مطلب حق گو ہیں، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کیوں آپ اعلیٰ حضرت کو شاگرد بنانے کے چکر میں ہیں؟ یعنی ایسے کہ شاگرد بنا رہے ہیں کہ اشرف علی صاحب اگر شاگردی کسی کرتے تو ان سے حضور کی وہ مدح و ثنا نہیں نکلتی، لیکن اس کو اگر دونوں کا استاد ایک ہو جاتا تو احمد رضا بریلوی تو جب بھی اٹھا رہے ہیں تو وہ تو اعلیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ہمیشہ سرکار مدینہ کی تعریف کرنے والی شخصیت کا نام ہے۔ تب آب وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے لبا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ تو ان کا یہ کلام ہو، وہ اعلیٰ حضرت جو حضور نبی کریم پر جان دیتا ہوں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار نہ نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے کلام کی برکت ایسی ہے کہ اب دنیا میں پڑھا جاتا ہے اعلیٰ کا کلام تو وہ دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ حضور نے اعلیٰ حضرت بریلی کو چن لیا کہ تم میری تعریف کرو، اور ادھر کے لوگوں کو چن لیا کہ صرف تم توحید کی اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو۔ اللہ اللہ کون کرتا تھا آپ کو نہیں معلوم؟ کون کرتا تھا؟ جنت میں رہتا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، اللہ 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 کرتا تھا۔ لیکن جب تعظیم مصطفیٰ کا معاملہ آیا اور کہا کہ سجدہ کرو تو وہ شیطان بنا کر کے نکالا گیا۔ تو وہ اللہ کہنے والے صرف اللہ اللہ کرتے تھے، لیکن ہم اللہ بھی کہتے ہیں، رسول اللہ بھی کہتے ہیں، اور یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں۔ ہمیں جو حکم اسلام نے دیا اس پورے طریقے میں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں تو پورے مسلمان نہیں ہوں گے جب تک آپ محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے مسلمان۔ دیکھیے، فرقہ پرستی کی وجہ سے آج موجودہ وقت کے جو حالات ہم دیکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ فرقے بھی جو ہیں ذمہ دار ہیں۔ کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی قادیانی ہے، تمام طریقے کے فرقے اب کھل کر کے لوگ اس پر اپنے تاثرات بھی، اپنے خیالات کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی بربادی کا سبب ایک سب سے بڑا یہی ہے۔ آپ کیا مانتے ہیں، کیا فرقہ پرستی جو ہے یہ مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کر رہی ہے جو آج حالات ہیں مسلمان کے؟ بالکل، فرقہ پرستی تو ہونا ہی نہیں چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، سرکار کا ارشاد ہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ حضور سے پوچھا وہ کون ہے؟ وہ کہا کہ جو میرے طریقے کا صحابہ اور میرے اہل بیت کو چاہے گا وہی جنت میں جائے گا۔ منانے کا نعرہ ہے، جو حضور کی محبت میں مسکرائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضور سے محبت کریے، اسلام یہی دعوت دیتا ہے۔ جس سرکار نے جس نبی کریم نے اسلام دیا، قرآن دیا، رحمان دیا، سارے تو وسیلہ ہم ماننے والے ہیں۔ ہم وسیلے کو ماننے والے، ہم کو حضرت نظام الدین اولیاء دیا، بختیار کاکی دیا، خواجہ کا دربار دے دیا، یہ سارا بے وسیلہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ وسیلے مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلے نہ دیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ ارے آپ نظامی صاحب کسی کی اولاد ہیں، آپ ایک دم تو نہیں، آگے آپ کے ماں باپ ہیں، تو آپ کا بھی ایک وسیلہ ہے آپ کا ماں باپ کے ذریعے۔ اسی طرح ہمارے پاس جو سنیت آئی صحابہ کرام نے بھیجی، خواجہ صاحب نے دی، حضرت نظام الدین اولیاء نے دی، اور اس کو آج اعلیٰ حضرت نے ہم کو تازہ کر کے دے دیا۔ لہٰذا آج ہم سنی ہیں، حنفی ہیں، اہل سنت، اہل جنت ہم شان سے کہتے ہیں، لیکن ہمارا مخالف ہم کو کہتا ہے بریلوی۔ لیکن جو جتنے بھی فرقے ہیں دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں کہ ہم ہی جنتی ہیں۔
اس کا فیصلہ کیا؟ اس کا فیصلہ ہو جائے گا، سبھی جنتی کہیں گے کہ سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، یہ حضور کی کرم ہے، کوئی صحابی کو ہم گالی نہیں دے سکتے، جتنے بھی حضور کے صحابہ کرام اسے کہتے ہیں 11 بجے حضور سے کوئی ایمان لیا 11 بجے دن میں، نہ ظہر کا وقت ہے نہ فجر کا وقت ہے، 11 بجے دن میں آیا، پانی پیا، روزہ رکھا نہیں، نماز ایک وقت کی پڑھی نہیں، اور 12 بجے اس کا انتقال ہو گیا، صحابی ہے کہ نہیں ہے؟ صحابی ہے۔ صحابی جو بھی صحابی ہیں، اس کا مطلب ہوا علم و عمل سے صحابی نہیں بنتا، رسول اللہ کے دیدار سے صحابی بنتا ہے۔ ایک تو یہ مطلب ہوا کہ حضور کو جو دیکھ لے ایمان کی نظر سے وہ ہے صحابی۔ علم و عمل کی بات مت کرو، بات کی بات ہے علم و عمل کی، پہلے مسلمان تو بنو۔ رسول اللہ کے تو صحابی ایسے بھی رہے ہیں، حضرت اویس کرنی صاحب جیسے، لیکن اب ایک سوال آپ سے یہی ہے میرا حضرت، ابھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب کا عرس گزرا، وہاں پر جو معاملات ہوا آپ کے جو ہے نظر سے بھی وہ گزرا ہوگا، بریلوی لوگوں نے جو ہے وہاں پر مسلک کے جو بریلوی مسلک کے جو لوگ تھے انہوں نے وہاں پر وہ ساری باتیں کریں جس کے لیے وہاں درگاہ کمیٹی کی طرف سے، درگاہ کی طرف سے منع کیا گیا تھا، انہوں نے سلام پڑھا، اور ایک دربار میں دوسرے کے نعرے لگانا یا اس طریقے کے، کیا یہ لوگوں کو بدظن کرنے کا خیال ہے؟ یہ کیا ہے، یہ فتنہ کیا ہے یہ؟ کیونکہ یہ خاص سوال آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ بریلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جو بریلوی، یہ ہمارے مخالفین نے ہمیں بریلوی، ہم لوگ اہل سنت اہل جنت ہیں۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی نے اس کی حفاظت کری۔ آج جو اجمیر شریف میں چادر چڑھ رہی ہے، یہ حضرت نظام الدین اولیاء میں چادر چڑھ رہی ہے، یا بختیار کاکی میں، یا اعلیٰ حضرت احمد رضا میں، یا مہاراج شریف میں، یا کچھر شریف میں، یہ اور نبی کریم کی بارگاہ کرم میں جو صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، تو وہاں کا وہابی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ اجمیری ہے، یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ یہ دہلی سے آیا۔ جب سلام پڑھو گے، جہاں پڑھو یا نبی سلام علیکہ یا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سلام میں اختلاف نہیں۔ وہاں جو تاج الشریعہ کے اس طریقے کے جو نعرے لگائے گئے وہاں پر، جس سے لوگوں کو وہاں اعتراض ہوا، میں وہاں سے لا رہا ہوں، میں نے نظام صاحب میں وہاں سے لا رہا ہوں۔ وہابی وچار دھارا کہتی ہے کہ سلام نہیں پڑھنا چاہیے، اور ہم جا کے مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام پڑھتے ہیں، جہاں ہم دہلی سے گئے، بریلی سے گئے، اجمیر سے گئے، کہیں سے بھی گئے، سنی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اجمیر سے نہیں گئے، وہ بھی سنی ہے، جو اجمیری ہے وہ بھی سنی ہے، چشتی بھی سنی ہے، قادری بھی سنی ہے، برکاتی بھی سنی ہے، رضوی بھی سنی ہے، حشمتی بھی سنی ہے، نقشبندی بھی سنی ہے، نظامی بھی سنی ہے، سب تو سنی ہے، سب سنی ہے، سنی۔ اب یہ جو آپ، کیونکہ دیکھیے ایسا ہے، علم کی کمی، جس اعلیٰ حضرت نے خواجہ صاحب کے مزار کی اور وہاں کے پھول کی اور وہاں کے دستور کے حفاظت کی ہو، کتابیں لکھی ہوں، جس وچار دھارا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ ہونا چاہیے یا نہیں، ہم کہہ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ، وہ بھی ہمارا سلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ بھی ہمارا سلام ہے۔ تو یہ سلام پڑھنے والے، یہ حضور کے میلاد کرنے والے، یہ میلاد کرنے والے میلادی فسادی نہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے۔ تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ شرپ وہاں پر؟ وہ لوگ تھے، دیکھیے شیطان جو ہے وہ ایک مصیبت ہے، کچھ شیطان ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے خود ہی کھڑے ہو گئے، خود ہی الٹے پلٹے نعرے لگا دیے، خود ہی ایک دوسرے کو پیٹ پاٹ لیا۔ اس میں اعلیٰ حضرت بریلی کا کوئی ہاتھ نہیں۔ جو اعلیٰ حضرت مزار کو کہتے ہیں اجمیر شریف میں، وہاں جاؤ اور وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ حضرت نظام الدین اولیاء کی مزار پر آتے ہیں اور اندر قدم رکھتے ہیں تو فیض سرکار نظام الدین صاحب کا جاری ہو جاتا۔ وہ اعلیٰ حضرت جو مزاروں پہ جانے والے، جو مزاروں پر جانے والے، جو چادر پھول چڑھانے والے، یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ ہاں، یہ ہے۔ مدینہ منورہ میں کون جا رہا ہے؟ سب بریلی کے چاہنے والے یا بریلوی خیال کر کے، دیوبندی حضرات مزارات پر نہیں جاتے ہیں، بیچاری جو وہابی انداز کے نہیں جاتے۔ اب جو مسجدیں اور جو آپ نے جنت قبر توڑی، وہ تو کہتے ہیں قبر ہونے ہی نہیں چاہیے۔ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے، یا سرکار نبی کریم کی حکومت اور طاقت ہے کہ ان کی مزار باقی ہے۔ یہ نظام الدین صاحب میں جو درگاہ ہے، درگاہ پر جو مزار ہے، مزار پر جو چادر چڑھ رہی ہے، یہ ہے اعلیٰ حضرت بریلوی،
اور خواجہ صاحب کا جو مزار ہے اور مزار پہ چادر چڑھ رہی ہے، وہ جو چادر چڑھ رہی ہے یہی ہے خواجہ صاحب کا مزار. یہ ہے اعلیٰ حضرت بریلوی جو سب سے محبت کرے، جو غوث کو بھی نہ چھوڑے، کتب کو بھی نہ چھوڑے، نہ سادات کو چھوڑے، نہ کسی کو چھوڑے. وہ کہے جس کا جو کہنا یہ ہو کہ اعلیٰ حضرت کا کلام اتنا اچھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کہ یہ وہابی کہے گا؟ یہ بریلی والا کہتا ہے. تو یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک شہر میں پیدا ہوا ایک بندہ، لیکن وہ عشق رسول کا ترجمان ہے، حضور سے پسند کرتا ہے. خواجہ صاحب سے ہم لوگ جلتے نہیں ہیں. اب یہ ایک بہانہ کہ فلاں کا نعرہ لگا دیا اس لیے پیٹ لیا، ڈھمکے کا نعرہ لگا دیا اس لیے پیٹ دیا. ارے پہلے تو یہ طے ہونا کرنا چاہیے کہ خواجہ پہ مزار پر بریلوی چادر چڑھا رہا ہے کہ دیوبندی چڑھا رہا ہے. پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے. نہیں تو ایک بادشاہ کے دربار میں غلام کے نعرے لگانا کون برداشت کرے گا؟ لیکن اب میرا سوال اب یہی ہے، دیوبندی اور بریلوی کا تو اب یہ کوئی مقصد ہی نہیں. آپ نے کہا یہ جو نقطہ یہ میں بتا رہا ہوں، جو چادر چڑھ رہی ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی، کیا وہ دیوبندی حضرات چڑھا رہے ہیں، وہابی چڑھا رہے ہیں، یا بریلوی چڑھا رہے ہیں؟ پہلے یہ طے ہونا چاہیے. بریلوی وچار دھارا اسے کہتے ہیں جو عشق رسول کا ترجمان ہے، جو سادات سے محبت کرتا ہے، جو تمام اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے اور چادر پھول چڑھاتا ہے. اور بریلویوں کو قبر پجاری کہتے ہیں یہ لوگ، بریلویوں کو. تو ہم جو چادر چڑھاویں، جو خواجہ صاحب کو چاہے، تو یہ تو آپ نے تماشا کرا. ارے آپ تو خود بریلوی ہو. جو حضرات ایک بریلوی کو مار رہے ہیں تو وہ بھی بریلوی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ بریلوی نہیں، وہ بھی بریلوی ہیں. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اپنی بات تو کہیں کہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے جو کچھ کہا یہ اولیاء کرام کے لیے کہا ہے کہ اولیاء کرام اگر نہیں آتے ہندوستان میں اسلام کہاں سے آتا. یہ دیوبند بریلی تو آپ سے ایک سوال میرا آپ سے اور ایک ہے، صوفیہ اکرام کا جو پیغام رہا ہے وہ ہمیشہ جوڑنے کا رہا ہے، پیار محبت کا پیغام دینے کا رہا ہے. تو اب جو درگاہوں سے یا آستانوں سے یا اور بزرگان دین سے، جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں، کیوں یہ نفرت کے جو ہے پیغام دینے کی بجائے محبت کے پیغام نہیں دیے جا رہے؟ دیکھیے ایسا ہے، بہت سی یہ فرقہ پرستی ختم کیسے ہوگی؟ فرقہ پرستی ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہے. پہلے تو ان سے یہ سوچیے، یہ جو بریلوی وچار دھارا تو اس کے لاکھوں کروڑوں مدرسے ہیں. یہ نہیں کہ انڈیا میں، ورلڈ میں، جس میں اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، اعلیٰ حضرت کا نظریہ پڑھا جاتا ہے. قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن قرآن جو پڑھا جاتا ہے تو اگر ترجمہ شیخ الہند محمود الحسن کا اٹھا کے دیکھیں، وہ بھی تو قرآن پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو شیخ الہند محمود الحسن اشرف علی تھانوی کیا کہتے ہیں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، نبی کو گمراہ پایا تو ان کو ہدایت دے دی. تو یہ کوئی مسلمان برداشت کرے گا کہ نبی گمراہ ہے؟ قرآن تو وہ بھی پڑھتے ہیں. بات یہ نہیں ہے، بات ہو رہی عشق رسول کی. عشق میں ڈوبا ہوا قرآن کس نے اٹھایا اور کنز ایمان لکھا؟ سنی کیوں پریشان ہے، تیرے ایمان کو بچانے کے لیے احمد رضا خان ہے. یہ ہے کنز ایمان. اگر قرآن پڑھنا ہے تو آپ ندی وہابی کا ترجمہ نہ پڑھیں، بلکہ پڑھنا ہے تو کنز ایمان پڑھیں. آج دنیا میں سب سے زیادہ اشاعت اور چھپنے والا قرآن ہے، ترجمہ قرآن امام احمد رضا خان ہے. یہ ہے اعلیٰ حضرت. تو اعلیٰ حضرت، یہ آپ تو خود اعلیٰ حضرت کے مسلک میں ہیں. آپ چادر پھول چڑھا رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بات آپ مان رہے ہیں. نظام الدین صاحب کو اگر آپ آباد کرے ہوئے ہیں اور درگاہ شریف پر پھول چڑھائے ہوئے ہیں تو خود آپ بریلوی ہیں. کون کہہ رہا کہ آپ بریلوی نہیں؟ آپ کسی سے پوچھ لیجئے. اور بلکہ کمیٹی حکومت بھی کہے کہ بریلوی ہیں یہ لوگ. نہیں، میں بریلی میں پیدا نہیں ہوا، میں بریلوی نہیں ہوں. نہ میں دیوبندی ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ شیعہ ہوں، نہ سنی ہوں. کسی فرقے سے تعلق نہیں رہتا. میں صاحب ایمان ہوں، جیسا قرآن کے اندر اللہ کہہ رہا ہے. کیونکہ نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ قادیانی، نہ شیعہ، نہ سنی قرآن سے ثابت تو نہیں ہے. اگر کہیں ہے تو بتائیے، کوئی کسی فرقے کا نام اگر قرآن کے اندر موجود ہے. سرکار کا فرمان ہے 73 فرقے ہوں گے اسلام میں. دیوبندی بریلوی کوئی نام سے ہے؟ پہلے آ جہاں پہلے لائن پہ آئیے حضور. ایسا نہیں ہے، پہلے لائن پہ آئیے. 73 فرقے ہوں گے.
73 ہوں گے. ایک تو صحابہ کو گالی دے گا تو وہ شیعہ ہو جائے گا, ایک حضور کو گالی دے گا تو وہابی ہو جائے گا, ایک قبر پہ جائے گا تو وہ بریلوی ہو جائے گا, اور ایک قبر کو توڑ دے گا وہ وہابی ہے, دیوبندی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ حضور کہہ رہے ہیں. پھر ہم نے حضور سے پوچھا بھئی ایک تو جائے گا نا جنت میں؟ بولے ہاں ایک جنت میں جائے گا, وہ سواد اعظم ہوگا, سب سے بڑی جماعت ہوگی. ہم نے کہا وہ کیسی جماعت ہوگی؟ بولے اس پر انعام ہوگا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, جن پر انعام ہوا. انعام کس پہ ہوا؟ صدیق اکبر پہ ہوا, فاروق اعظم پہ ہوا, حضرت علی پہ ہوا, عثمان غنی پر ہوا, غوث اعظم پہ ہوا, نظام الدین پہ ہوا, قطب الدین پہ ہوا, خواجہ پر ہوا, احمد رضا پہ, ان پر انعام ہوا. یہ جن پر انعام ہوا اس راستے پہ چلو, اور جن پہ انعام نہیں ہوا اس راستے پہ مت چلو. ہم جو مزارات کو بچا رہے ہیں, ہم اپنا جو پرانا, ہم اس مزار کو اس لیے بچاتے ہیں, اس میں جا کے تو ہم کو ان سے مانگنے نہیں جاتے. یہ کہتے ہماری سفارش کر دیں, اللہ کے آپ محبوب ہیں, ہماری زبان گناہ گار ہے, ہم نہیں مانگنا آتا ہے, حضور کرم فرما دیں. ہے نظام الدین محبوب الہی ہیں, آپ ہمارا پر کرم فرما دیں. کہ وہ دیوبندی وہابی تو نہیں آگا نا. تو ہم جو ہیں, ہم پر تو آپ کا الزام ہے کہ ہم بریلوی ہیں. ہم تو سنی ہیں, حنفی ہیں, اہل سنت ہیں, اہل جنت ہیں. ہم کہاں ہیں؟ جو سن کر ایمان لایا, جو سن کر ایمان لایا اور جو سنتوں پہ عمل کر رہا ہے وہ سنی ہے, اسی کو تو سنی کہتے ہیں. سن کر نہیں ہے, جو سنتوں پر عمل کر رہا ہے وہ سن کر عمل کا, حضور کی سنت پر چل رہا. حضور نے فرمایا تو نا, میں طریقے پہ چلو, صحابہ کی طریقے پہ چلو, اور میرے اہل بیت کے طریقے پہ چلو, سادات کرام, اولیاء کرام, اور ان سب پر انعام ہوا نہیں ہوا. کیا آپ کو لگ رہا ہے سب چل رہے ہیں رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر؟ سب اگر چلتے ہوتے تو جھگڑا نہ ہوتا. سب نہیں چل رہے ہیں. ہاں اکثریت, حضور نے فرما دیا تھا کہ وہ گمراہ نہیں ہوگی. اکثریت, یہ حضور نے ایک فارمولہ بتا دیا ہے. آخری حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت علی شیر خدا کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں, حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کو فارمولہ سمجھنا ہے تو کیا آخری حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ اگر کیا لوگ چل رہے ہیں, لوگ مان رہے ہیں, آپ کتنا مانتے ہیں اس بات؟ ہم تو مانتے ہیں. کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ آپ اسلام اور قرآن و سنت پر قائم دائم رہیں, اور جو راستہ میں تمہیں بتا گیا ہوں اسی پر چلتے رہیے. اور اکثر اس میں حضور نے یہ بھی فرمایا, اکثر مسلمان جس چیز کو پسند کر لیں, اکثر مسلمان جو کرنا شروع کر دیں, نیاز ہے, فاتحہ ہے, درود ہے, سلام ہے, مزار پہ جانا ہے, یہ اکثر مسلمانوں کا طریقہ ہے. تو جو اکثر ہے, اکثریت جس پر چلی جائے وہی اسلام ہے. جب کہا ما کنتم مولا فاذا علی المولا, اس کو کیا آپ ضعیف حدیث مانتے ہیں؟ اس پر کیا آپ اپنا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ہم بالکل مانتے ہیں, ہم بالکل مانتے ہیں کہ ہمارے وہ مولا ہیں, کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. کیا آج کسی بھی مسلک کے سب کو مولانا مانتے ہیں, سب کو اپنا مولا مانتے ہیں. احمد رضا مولانا ہے, تو کون سی بات ہے؟ ہم حضرت علی کو اپنا مولا مددگار مانتے ہیں, لیکن ہم حضرت علی کو مان کے اور اتنی محبت کر کے صدیق اکبر کو گالی دینا پسند نہیں کریں گے. سارے کون دے رہا ہے صدیق اکبر کو؟ جو دے رہا ہے آپ کو نہیں معلوم کون دے رہا ہے. یہ شیعہ کیسے ہو گئے؟ کون دے رہا ہے؟ شیعہ گالی دیتا ہے, کتابیں اٹھا لیجیے, ماتم کرتا ہے. یہ کون گالی کیوں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی تو ہوگی. گالی کیوں دیتے ہیں؟ دماغ کمزور ہے, شیطان کا غلبہ ہے. گالی کیوں دیتے ہیں؟ صحابہ کو گالی دیں گے؟ وہ صدیق اکبر جو حضور کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں, وہ صدیق اکبر جو سب سے پہلے اسلام کے لیے دعوت جنہوں نے قبول کر لی, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے دوست ہیں, آپ ان کو گالی دیں گے؟ کسے کہا؟ رسول اللہ نے تو فرمایا کسی صحابی رسول کو گالی نہیں دی جائے گی. اور سارے صحابی رسول, صدیق اکبر تو بڑے صحابی ہیں, سارے صحابی رسول سب جنت میں جانے والے ہیں, کسی کو گالی نہیں دی جائے گی. اب گالی دیں گے تو آپ شیعہ ہوئے, آپ قبر توڑیں گے تو آپ وہابی. کیوں توڑنا ہے آپ قبر نظام الدین صاحب کی؟ کیوں توڑنا ہے آپ نے حضرت فاطمہ کی قبر کس نے کہا تھا توڑنے کو؟ جنت البقیع کا معاملہ ابھی تلک چل رہا ہے 100 سالوں سے, اس کا بھی فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے. ایک سوال آخری ہے آپ سے, یہ جو دین اسلام کی اور مسلمانوں کے مدعے پر ہی بات ہو رہی ہے, اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو معذرت کے ساتھ.
मैदान करबला का जब हम वाक़या देखते हैं, जो वो जंग हुई, उसमें भी ये कहा जाता है कि जब पूछते हैं आम तौर पर किसी कारी या किसी मौलवी से, चाहे वो किसी भी मसलक से, वो कहते हैं कि 2 शहजादों में जंग थी। मैदान करबला में जो आले रसूल को, जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो शहीद किया, वो किन लोगों ने किया और क्यों किया? क्या वो जो जिस पे ता क़यामत तक लानतें पड़ती हैं और भेजते रहते हैं, क्या आप भी उसको शहज़ादा मानते हैं? नहीं, यजीद को। यजीद को हम पलीद मानते हैं, शहज़ादा नहीं मानते हैं। और जो लोग शहज़ादा मानते हैं, यजीद जहाँ होगा वो उसके साथ वही रहेगा, वो वहाँ पर। और हम हुजूर इमाम हुसैन के ग़ुलाम हैं, हम इमाम हुसैन के साथ रहेंगे। हमारा जो आखिरत होगी और हमारे जो साथ में सरकार इमाम हुसैन होंगे, और जो यजीद को शहज़ादा कहता हो वो यजीद के साथ रहेगा। तो लानत भेजते हैं आप? बिल्कुल भेजते हैं। क्योंकि कौम आज भी मौजूद है। भेजते हैं, हम भेजते हैं। हम ये नहीं करते हैं, हम लानत भेजते हैं, सही बात कहते हैं, हम ये नहीं करते हैं। हाँ, ये वो करते हैं, खुद शहीद कर दिया, खुद हम नहीं थे, हम नहीं थे। अबे तू कोई नहीं था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, ये कुरान हदीस की रोशनी में और कुछ ऐसी बातें हैं जो आम तौर पर मुसलमानों को जानने समझने की बहुत ख़ास ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो देवबंदी फ़िरके से हो या बरेली मसलक से हो या शिया मसलक से हो या सुन्नी मसलक से हो, चाहे वो किसी भी, क्योंकि अल्लाह एक है, अल्लाह का कलाम एक है, अल्लाह के रसूल एक हैं, और सारी चीज़ हदीसें बनाई जा सकती हैं, हदीसों में जो है बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन कलाम पाक के अंदर, कुरान के अंदर एक नुक्ते का भी फ़र्क नहीं कर सकता कोई भी, उसके अंदर कोई बदल नहीं कर सकता। तो मेरा आप सभी नाजरीन से जो हमें देख रहे हैं और हमारी इन सारी बातों को सुन रहे हैं, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है इस गुफ्तगू के बीच में कि हम किसी भी मसलक के बारे में उंगली उठाएं या उसको बुरा कहें, या क्योंकि सबका अपना अपना अकीदा है। लेकिन ख़ास सवाल और ख़ास पैगाम इस बात का यही है कि कुरान को समझें, कुरान के पैगाम को जानें, और जो दीन कह रहा है, जो अल्लाह के रसूल ने कहा है, उस बात को मान करके उस पर अमल करें। अगर हमारी ये ख़बर और हमारी ये बात, हमारी ये गुफ्तगू आपको पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर हम इसी मुद्दे पर किसी और दूसरे रहनुमा से बात करें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।